बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात मैंने आपके साथ जो करनी थी वो पंजाब में जो इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी तेज़ी में आई हुई है उस पर करनी थी। वफाक जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है और अभी चूँकि 4 बजे जो स्पीकर ने इजलास तलब किया हुआ था और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 4 बज चुके हैं। 21 दिसंबर की सपहर 4 बज चुके हैं। तो अभी 4 बजने चूँकि इजलास होना नहीं है, फिर गवर्नर ने या वफाक ने जो भी एक्शन लेना है वो लेना है, तो वो ख़बर अभी आनी है। और मेरी इतला के मुताबिक तो बड़ी खौफनाक एक्शन है और पूरी तैयारी है। और सर माफ़ी कोई नहीं है, माफ़ी किसी तरफ से कोई नहीं है। इमरान खान साहब के लिए भी कोई नरम गोशा, कोई नरम रवैया, कोई कुछ नहीं है, ना कोई रायत है ना कोई माफ़ी है। तो यानी कि जिसको मैं कहता हूँ ना कि जी मैच पढ़ने वाला है, तो उसमें ज़रा अभी ख़बर में टाइम है। तो वैसे तो आईजी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये भी तब्दील हो चुके हैं तो पंजाब के, तो लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे जो इस वक्त गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो मेरे बड़े दिल के करीब है, वो वाला मामला। और वो शख्सी आज़ादियों का मामला है, शहरी आज़ादियों का मामला है, सहाफ़ियों का मामला है, आप तक इंफॉर्मेशन जो लोग पहुँचाते हैं उनका मामला है। मामला ये है कि कल रात शिफा यूसुफजई ये एक मॉर्निंग शो करती हैं हम न्यूज़ के ऊपर अवैस मंगलवाला के साथ, बहुत अच्छा करती हैं ये अपना मॉर्निंग शो। इनके घर के ऊपर कोई धावा बोला गया है, कुछ मुसल्लह अफराद इनके घर में दाखिल हुए और शिफा यूसुफजई ने, हम टीवी ने भी खबर चलाई है इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से और बड़े पाकिस्तान के जो जय्यद सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, जिनकी सारी उम्र सिर्फ इसी दश्त की स्याही में गुजरी है और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लेम लगा नहीं सकता कि उन्होंने सहाफ़त के साथ कुछ और भी किया है। उन्होंने सिर्फ सहाफ़त की है, उन्होंने ये कंडेम किया है। और माफ़ कीजिएगा, ये वो वाले सहाफ़ी हैं जो खुद ज़ेरे ताब रहे। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब जिनको गोलियां लगी, मिसाल के तौर पर मतीउल्लाह जान सतूर, इस तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये जो वाक़या हुआ है शिफा यूसुफजई साहिबा के घर पर धावा बोला गया है, उनके मुलाजिम को पकड़ के मारा, घर में घुस आए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और क्यों किया गया, सवाल ये है, इसका जवाब पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिला इस तरह के वाक़यात का। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान के कोई ना कोई जो बाअसर लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो मुलव्वस होते हैं। और इस तरह का जब भी किसी सहाफ़ी के साथ कोई वाक़या होता है तो सीधा जो हमारे एंटीना है वो जो खलाई मखलूक की तरफ चले जाते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ उसी तरफ जाता है, क्योंकि कभी भी कोई मुलजिम इस तरह करके पकड़ा नहीं गया। और जो मुलजिम पकड़े जाते हैं, मिसाल के तौर पे अबसार आलम साहब को जब गोली लगी वॉक करते हुए, तो फिर पहले तो कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया, फिर इत्तफाकन वो किसी और केस में एक बंदा गिरफ्तार था, उसने पुलिस तफ्तीश के दौरान ये इतराफ़ किया कि जी कि मैंने उनके ऊपर भी हमला किया था, पैसे लेके, उजरती कातिल टाइप नहीं होते वो वाले थे वो वाले, और उनको किसी ने लंदन से हायर किया था, बाहर से हायर किया था। ट्रिगर दबाने वाला तो पकड़ा गया या इत्तफाकन पकड़ा गया, लेकिन वो ट्रिगर किसने दबाया था, लंदन तक वो जो पीछे पड़ रहे थे, मैच डर रहे थे, उनके पीछे कौन था ये नहीं पता चल सकता। तो शिफा यूसुफजई साहिबा जो हैं उनके घर के ऊपर जो भी हमला हुआ है, हमारा ध्यान भी उसी तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? मैं आपको एक दो जो ट्वीट आए हैं, मिसाल के तौर पर हम्माद अजहर साहब ने, हामिद मीर साहब ने तो किया है ट्वीट के शिफा यूसुफजई के घर मुसल्लह अफराद का घुसना माजी के कुछ वाक़यात से ममासलत रखता है। इससे पहले भी कई सहाफ़ियों के घर में मुसल्लह अफराद घुसे, उन्होंने लूट मार करने की बजाय तशद्दुद किया और डरा धमका कर चले गए। हुकूमत इस वाक़े की सिर्फ मजम्मत ना करे बल्कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करे। सर गिरफ्तार नहीं होने, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब नोटिस ले चुके हैं, इसका फौरी इंक्वायरी का उन्होंने हुक्म दिया है, लेकिन जाहिर है कि नहीं होने गिरफ्तार, माजी में तो नहीं हुए। हाँ, अगर ये शिफा यूसुफजई साहिबा को किसी को पर्सनली कोई गरज है किसी मामले के ऊपर तो फिर हो सकता है कोई ना कोई पकड़ा जाए, अदरवाइज कोई नहीं सर। अच्छा जी, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान अंडर अ थिक कर्टन ऑफ फैशिज्म। शिफा यूसुफजई के बारे में कह रहे कि हाउस ब्रोकन इन बाय आर्म्ड मैन हु मैन हैंडल्ड हर हाउस स्टाफ, इट्स गेटिंग वर्स देन मार्शल लॉ। माशाल्लाह। अच्छा, फाज साहब कह रहे कि वाई रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी इज सो साइलेंट ऑन अटैक ऑन जर्नलिस्ट्स इन पाकिस्तान।
I call upon international organization to immediately initiate investigation into killings, torture and harassment incidents of journalists in Pakistan. اچھا جی، یہ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں فواد چوہی صاحب کہ جب سے آپ کی حکومت گئی ہے کہ وہ کون سا صحافی ہے جس کو گولی لگی ہے؟ میرا مدعا یہ نہیں ہے، میرا مدعا کچھ اور ہے، میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں. سر انہوں نے کہا کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور جو اس طرح کی انٹرنیشنل جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ سر اس کا جواب میرے پاس ہے، لیکن وہ میں آگے چل کے آپ کو دوں گا کہ ان کو پتہ ہے کہ کون صحافت کر رہا ہے اور کون پی آر شپ کر رہا ہے. میں شفا یوسف زئی صاحبہ کے ساتھ جو ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جو ایک امن پسند یا جو پاکستان کا دستور پسند صحافی ہے یا کوئی بھی شہری ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. اس کو اندر کمینی سی خوشی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے ایک بڑی درد بھری داستان ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتی. وہ داستان ہم پھر کبھی چھیڑیں گے، لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جو تقسیم ہے یا کہہ لیں کہ جو پروفیشنلزم ہے وہ بدقسمتی سے پرلے درجے تک کا کمپرومائز ہو چکا ہے. پاکستان میں اس وقت صحافت ہے پی آر شپ کا نام. پاکستان میں صحافت ہے کہ کسی پارٹی کی بات کرنے کا نام. ورنہ شفا یوسف زئی صاحبہ وہ میں نے تھوڑا بہت پتہ کروایا، میں ان کو ذاتی طور پر بالکل نہیں جانتا. شفا یوسف زئی صاحبہ کا میں نے کبھی کلپ چلتے کوئی نظر آ جائے تو وہ بھی ایک آدھ سیکنڈ کا. انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، وہ انٹرویو کسی جرنلسٹ کا نہیں ہو سکتا، وہ جو انٹرویو کیا تھا انہوں نے. تو میں نے اس سے زیادہ میری ان کے ساتھ نہ کوئی شناسائی ہے، نہ کوئی سلام دعا ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں. تو میں صرف جو یہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے بات کہ میں نے ان کا تھوڑا سا پتہ کروایا. یہ غالباً معید پیرزادہ صاحب کی انٹرنی تھی، اس کے بعد جو ہے ان کی یہ پروگرامنگ میں آ گئی اور یہ بس چل رہا ہے کام ان کا. تو انہوں نے ہمارے دوست ہیں اسد علی طور صاحب، اسد طور صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، ان کو گھر میں گھس کے مارا گیا تھا. پھر صحافیوں نے، یہ بھی بڑی تقسیم ہے کہ صحافیوں کو پتہ ہے کہ صحافی کون ہے. پاکستان میں صحافی برادری کو پتہ ہے کہ صحافت کون کر رہا ہے، اور صحافی برادری کو پتہ ہے کہ صحافت کی آڑ میں صحافت کے نام کے اوپر کون کیا کر رہا ہے. یہ بھی صحافیوں سے بہتر زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اب چیزیں کچھ ہوتی ہیں کہ بائی ڈیفالٹ آپ کے وہ کہہ لیں کہ قبیلے میں گھسے ہوتے ہیں. جس طرح ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہوتا، جس طرح ہر سیاست کرنے والا سیاستدان نہیں ہوتا بلکہ وہ گیٹ نمبر 4 کا ملازم ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے پاکستان میں صحافی ہیں جو گیٹ نمبر 4 کے ساتھ وابستہ ہیں، گیٹ نمبر 4 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہی کے پیرول پہ ہوتے ہیں اور انہی کا وہ واجہ بجا رہے ہوتے ہیں. تو اسد طور صاحب جو ہیں ان کی صحافت جو ہے اس کے اوپر کم از کم جو غیر جانبدار پاکستانی ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بات طے ہے. تو جب اسد طور صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو شفا یوسف زئی صاحبہ جو تھی انہوں نے ٹھٹھا اڑایا تھا ان کا، اور ان کے بارے میں انہوں نے وہ جو باتیں کی تھیں وہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں، یوٹیوب چینلز کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اپنا یہ ڈرامہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور ایک دور تک جو پاکستان کے غیر جانبدار صحافی تھے وہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال اٹھاتے تھے، اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے منہ سے مانتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو چلا رہے تھے، ہم پاکستان کی سیاست میں ملوث تھے اور ہم جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے. ہم سر یہی کہا کرتے تھے، ہم جو غیر جانبدار صحافی ہیں یہی کہا کرتے تھے تب. اور اس جرم میں ابصار عالم صاحب کو گولی پڑی، اس جرم میں اسد طور صاحب کو گھر میں گھس کے مارا گیا، اور ان کے حق میں بولنے کے جرم میں حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا. اور مطیع اللہ جان جو ہے وہ جب یہی سوال اٹھاتے تھے تو ان کو اٹھا کے اغوا کر لیا گیا، اور اغوا بھی یوں کیا گیا کہ اسلام آباد کے سارے کیمرے جو تھے وہ سیف سٹی کے وہ شٹ ڈاؤن تھے، کوئی ریکارڈ نہیں ملا ان کا. تو یہ جو ہمارا قبیلہ ہے غیر جانبدار صحافیوں کا، ان کے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ شفا یوسف زئی صاحبہ ان میں سے تھیں. تو انہوں نے پھر جب اسد طور صاحب جب واپس آئے، میرے پاس بڑی کہانیاں ہیں بتانے کے لیے.
تو جب وہ واپس آئے 1 ہفتے 1.5 بعد انہوں نے جب ولاگ کیا تو بڑے لوگ کہتے تھے نا، جب یہ پاکستان میں پرانا ایک کلچر ہے کہ جی کہ فلاں کو مار پڑ گئی، لڑکی کے بھائی ہوں گے. جو احمد نورانی صاحب تھے، مار پڑی لڑکی کے بھائی. عمر چیمہ صاحب کو مار پڑی، پکڑ کے تشدد کیا گیا، لڑکی کے بھائی. ابصار عالم صاحب لڑکی کے بھائی، حامد میر صاحب لڑکی کے بھائی. اور سر خدا کا خوف کریں، اسد طور کے اوپر بھی یہی الزام لگا. اور پھر کسی نے کہا کہ چونکہ یہ اسد طور کی اور ان کی لٹیگیشن چل رہی ہے، یہ جو بی بی ہیں شفا یوسف زئی، تو یہ اور اسد طور بڑا بڑھ بڑھ کے چڑھ چڑھ کے بولتا ہے، تو یہ شفا یوسف زئی نے یہ والا کام کروایا ہوگا. اسد طور صاحب نے جو پہلا ویلاگ کیا تھا، یہ جو متس تھیں ان کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ میری ملزم جو ہیں وہ شفا یوسف زئی نہیں ہیں، وہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، میرے ملزم کوئی اور ہیں. تو مطلب اچھا لٹیگیشن ان کے خلاف کیوں چل رہی تھی؟ لٹیگیشن اس لیے چل رہی تھی سر کہ شفا یوسف زئی صاحبہ نے کوئی غالباً ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بڑے بیٹے کو چھوٹا بنا دیا اور چھوٹے بیٹے کو بڑا بنا کے کہا کہ انہوں نے کوئی پرسٹل یونیورسٹی ہے وہاں سے اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہے، ماشاءاللہ کیا تربیت ہے. تو اسد طور صاحب نے ان کو ذرا تھوڑا سا کہا تھا کہ بی بی پہلے صحافت کرنی سیکھ لو، انویسٹیگیشن کرنی سیکھ لو، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ سرے سے غلط ہے، کیونکہ وہ یونیورسٹی اسلامک ہسٹری کی ڈگری آفر ہی نہیں کرتی. تو اس کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف ہیرسمنٹ کا کیس بنوا دیا، حالانکہ جو کیس انہوں نے فائل کیا تھا وہ حتیٰ کہ عزت کا تھا، ڈیفیمیشن کیس. ایمان حاضر مزاری اسد طور کی وکیل ہوئی. اب دو طرف معاملہ چلا، ایک عدالت میں حد تک عزت کا دعویٰ اور دوسرا پیکا میں کمپلین FIA میں. اور اسد طور کو وہاں پر بلا کے بٹھا کے ذلیل کیا جاتا تھا. 6 انکوائریوں کے اوپر ان کو بلایا گیا، اور جو شیریں مزاری صاحبہ کی جو بیٹی ہیں ایمان حاضر مزاری، وہ دلیر کی بچی، وہ ٹکرتی تھی آگے FIA کے افسروں کو، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز اور دوسرے تیسرے کو، اور وہ کہتی تھی کہ تم لوگ بغیرت ہو جو جنرل فیض کے اور شہزاد اکبر کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہو. اور ایک جھوٹی ہے جو ہے وہ کمپلین کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی سی بات تھی نا کہ جی کہ آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں، آپ عمران خان صاحب کی یا PTI کی محبت میں. اب PTI والے بھی پیچھے لگ گئے. بیسیکلی شفا یوسف زئی صاحبہ جیسے جو لوگ ہیں یہ عمران خان صاحب کی پارٹی بنے ہوئے تھے. جو صحافی ہے وہ جب پارٹی بنے گا کسی پولیٹیکل پارٹی کی تو سر پھر گڑبڑ ہوگی، پھر کام خراب ہوگا. تو میں بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے، میں مدعے پہ آتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ صحافی جب کسی پولیٹیکل پارٹی کی PR شپ کرے گا تو سر پھر گڑبڑیں ہوں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اوئے توئے شروع ہو گئی ہے. اب عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ مطلب گڑبڑیشن کا شکار ہیں، ان کے تعلقات ایک دوسرے کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کے جو گیت گاتے ہیں ان کو پکڑ کے ذرا پھینٹ چھینٹ چڑھائیں، غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. سر قانون کا راستہ لیں. اگر آپ کو کسی صحافی کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو حد تک عزت کا دعویٰ کریں، حد تک عزت کا دعویٰ مؤثر بنائیں وہ والا قانون، یا کوئی اور قانونی طریقہ اختیار کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ اگر وزیر اعظم انویسٹیگیشن کرتے ہیں. مجھے ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی محبت میں بہت سے صحافی جو عمران خان صاحب کے خیالات سے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ فلاں 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 صحافی تو میرا نیریٹو بیان کرتا ہے، یعنی کہ وہ صحافت نہیں کرتا. اور یہ سارے صحافی بڑے جو سو کالڈ صحافی، میں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ہم خان کے کا نیریٹو بیان کرتے ہیں. اور سر آپ صحافی کا کام کیا ہے؟ رپورٹ کرنا، حقائق بیان کرنا، آپ تک پہنچانا. اور پھر تھوڑے سے اگر آپ صحافی سینئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے یا اگر اس کا دل چاہے تو وہ رونما ہونے والے واقعات کا کوئی پس منظر بیان کرے یا کوئی تجزیہ اس کے اوپر دے دے. تیسرا سر کوئی کام مجھے نہیں سمجھ میں آتا صحافی کا کوئی ہوتا ہے. لیکن یہ جناب بیٹھ کے وہ وکالت کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے خلاف حالیہ آپ کو پتا ہے کہ 3 آڈیوز آ چکی ہیں. عمران خان صاحب نے 19 دسمبر سے ان کا ٹویٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خاموش ہے، لیکن یہاں پر ان کے جو
خود ساختہ ترجمان ہے، وہ کمپیوٹر رکھ کے آگے بتا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے، تبدیل آواز یوں کر دیتے ہیں، آپ نے اگر اپنی شکل کے اوپر شاہ رخ خان کی آواز نکالنی ہے تو آپ یوں کر لیں، سستا سا کام ہے، یوں ہو جائے گا، اگر آپ زیادہ پیسے کوئی خرچے گا تو یوں ہو جائے گا، پرفیکشن آ جائے گی۔ اور پائن خان صاحب کو خود کہہ لیں کہ وہ آ کے اس کی وضاحت کر دیں، یا پھر یہ صحافت ہے کہ آپ بیسیکلی خان صاحب کی گواہیاں دے رہے ہیں ان کی بے گناہی کی۔ تو پوائنٹ صرف اس میں یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بن نہیں رہی، اور جو عمران خان صاحب کی حمایت میں صحافت بھول چکے ہیں، ان صحافیوں کو سبق کوئی سکھانا چاہتا ہے۔ تو شاید اب یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، ایک ویسے ہی ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ دھیان پڑتا ہے جس کو ہم ہنچ کہتے ہیں، کہ ایک ویسے ہی کہ یار کہ یہ والا ہو گیا۔ اگر جو پہلا تاثر جو جاتا ہے، جو پہلا خیال ذہن میں آتا ہے کہ شفا یوسف زئی چونکہ عمران خان صاحب کے وجہ دن رات بجاتی رہتی ہیں، میں سوری ٹو سے شفا یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی سینسٹیو ہیں ان معاملات کے اوپر، تو میں یہ الفاظ اگر ان کو برے لگے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ نیریٹو ان کا بیان کر رہی ہوتی ہیں، دن رات وہ کہہ رہی ہوتی ہیں خان آ گیا، خان چھا گیا، خان صاحب کو انٹرویو میں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ خان صاحب آپ میں یہ کمالات ہیں، آپ نے یہ بڑے کام کیے ہیں، یہ ہوا ہے۔ تو شفا یوسف زئی صاحبہ جو بھی کر رہی ہیں یا اس طرح کے صحافی جو بھی کر رہے ہیں، وہ ان کو جن کو ان کے اوپر غصہ ہے، وٹ ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ماضی بھی یاد کر لیں وہ لوگ۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، نہ ان صحافیوں پہ الزام لگا رہا ہوں، میں صرف آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں، اور نہ میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے ثبوت تو ہوتے نہیں ہیں، نہ میں یہ کسی ادارے کے اوپر الزام لگا رہا ہوں۔ سر بات یہ ہے کہ ایک کچھ صحافیوں کی طرف سے کچھ صحافیوں کو یہ آفر کیا گیا کہ آپ پاکستان کے ایک ادارے کی طرف سے جو ہے یا ایک ادارے کی حمایت میں کوئی ٹویٹ کریں، انسٹاگرام پہ ٹویٹ کریں، یہ پوسٹ کریں، فیس بک پہ پوسٹ کریں، یا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کریں، اس پر کوئی ویڈیو شیڈیو بنائیں، مطلب جو سماجی رابطے کی جتنی بھی آپ ایپس یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے 3-4 دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے کوئی ٹائم تھا، اس کے لیے آپ جو بھی پوسٹ کریں گے اس ادارے کے لیے، تو آپ نے وہ ٹویٹ کو پن کر دینا ہے ہفتے ڈیڑھ کے لیے یا جو ٹائم تھا، تو آپ کو اس کے عوض 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا ٹویٹ کرنے پہ، انسٹاگرام، وہ 3-4 جو بھی تھی وہ والی چیزیں۔ تو وہ لوگوں نے وہ کی۔ اچھا کچھ لوگوں کو آفر آئی، جن لوگوں کو آفر آئی ان میں سے میرے ایک دوست ہیں منصور علی خان صاحب، یہ انہوں نے مجھے بات نہیں بتائی، مجھے کسی اور ذریعے سے پتہ چلی ہے۔ ایک جیو کی، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان کے نام، میرا خیال ہے کہ جنہوں نے آفر یہ قبول نہیں کی، میں ان کے نام لے لیتا ہوں۔ ان میں منصور علی خان صاحب تھے، ان میں جناب یہ سارا الیاس ہیں جو خبریں پڑھتی ہیں اس پہ جیو پہ، رات کا 9 بجے والا بلیٹن کرتی ہیں، آئی تھنک کوئی اور ڈان شان کی بھی اس طرح کی بھی ہیں، میں نام زیادہ نہیں کھول کے لینا چاہتا کھل کے، تو انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا۔ تو باقی کافی سارے تھے جنہوں نے یہ والے ٹویٹ اس طرح کے کیے تھے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اعلیٰ کہ میں ان اداروں کو کہ جن کو آپ لاکھ روپیہ دیتے تھے، اب اگر ان میں سے کوئی، یا آپ اگر جن کو لاکھ روپیہ دیتے تھے وہ تو آپ کی محبت ہوں گے، اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کے ان کے ساتھ کس طرح کے مراسم ہیں، لیکن سر اب برداشت کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب عمران خان کے اب بھی حق میں ہیں، اب بھی عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو آپ چاہا کرتے تھے آپ کی ناراضگی سے پہلے، وہ تو اب بھی وہی کر رہے ہیں، تو اب ان کو تو جناب علی میرا مطلب ہے کہ جانے دیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، باقی آپ سے آنے ہو فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔